बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया खिताब में ईरान के खिलाफ अगले 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमलों का इंदिया देते हुए दावा किया है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ईरान की नेवल और एयर फोर्स तबाह हो चुकी है, अहम क़यादत ख़त्म कर दी गई है और इसकी एटमी सलाहियतें भी गैर मौसर हो चुकी हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर ये तमाम अहदाफ हासिल हो चुके हैं तो फिर जंग को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या ये वाकई एक क्लियर मिलिट्री एंड गेम है या फिर एक खुली और गैर मुतय्यन जंग का आगाज़? दूसरी जानिब ईरान की मज़ाहमत और अबनाए हुर्मस पर दबाव ने आलमी तवानाई निज़ाम को हिला कर रख दिया है, जबकि अमरीका अपने इत्तहादियों इसराइल, सऊदी अरब और खलीजी रियासतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के दावे कर रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या वाशिंगटन वाकई इस खित्ते में एस्केलेशन को कंट्रोल कर सकता है या ख़ुद इसमें फंस चुका है? उधर यूरोप और उसके इत्तहादी हर्मस को खुलवाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर कर रहे हैं, मगर फौजी और सफारती सतह पर कोई वाज़िया कंसेंसस सामने नहीं आ रहा, जिससे ये खदशा बढ़ रहा है कि ये बहरान सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक मुकम्मल आलमी तवानाई और सिक्योरिटी बहरान में तब्दील हो चुका है। तो क्या ये जंग सिर्फ एक वाज़िया हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है या ये एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन है जो आलमी मईशत और सलामती को बराह रास्त खतरे में डाल रही है? इस तमाम तर सूरत पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम वाशिंगटन DC साजिद तारर साहब ने। आप सरबराह हैं अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के और एडवाइज़र रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। बहुत शुक्रिया तारर साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, ट्रंप 2 से 3 हफ्तों में शदीद कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या वाशिंगटन के पास कोई क्लियरली डिफाइंड एंड गेम मौजूद है या ये ओपन एंडेड मिलिट्री एंगेजमेंट इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिकन भी बिल्कुल आप जिस तरह आप कंफ्यूज्ड हैं, नर्वस हैं, इसी तरीके से अमेरिकन कंफ्यूज नर्वस है। उसकी वजह यह है कि यही ऑपरेशन 2025 में हुआ था, 12 दिन की जंग थी और उसके बाद कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव हैव्स बीन अचीव्ड। फिर उसके बाद आज ये जो बात 2-3 हफ्तों वाली है, ये जो आपने कहा, बल्कि मैं 2 दिन पीछे ले जाता हूं। मेरे जैसे कई रिपब्लिकन ऐसे थे, इनके हार्डकोर रिपब्लिकन ऐसे थे जो उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज कोई एग्जिट स्ट्रेटजी दी जाएगी, कोई शेड्यूल दिया जाएगा कि जंग के हालात क्या हैं। लेकिन जो मेरी खुद की असेसमेंट है और जो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन की उनकी असेसमेंट ये है कि जंग इजराइल की है, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली सिचुएशन है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जंग शुरू भी उन्होंने की थी, बीबी नेतन्याहू ने, सबसे बड़े बेनिफिशरी भी वही हैं और वही इस जंग के बारे में डिसीजन लेंगे। हम तो फिर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि वी आर जस्ट वर्किंग विद देम, ये सिचुएशन है। कोई पता नहीं है इसके जंग की एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, क्या होने वाला है। तंत्र रहा है इजराइल और अमेरिका, आप देख रहे हैं, एक भी एलाय साथ नहीं है। कोई दूसरा मुल्क साथ नहीं दे रहा। तो ये सिचुएशन इज वेरी डायर और नवंबर में इलेक्शन है। हम रिपब्लिकन जो है, जिस तरह आप कंफ्यूज है, बिल्कुल उसी तरह हम भी कंफ्यूज। लेकिन तारर साहब, इस पे ये भी फरमाइएगा, अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की जो की कैपेबिलिटीज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो फिर ईरान की मुसलसल रिटेलिएशन क्या जाहिर कर रही है? क्या यूएस की जो असेसमेंट थी क्या वो गलत है या ईरान की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया गया? 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि जंग के दौरान ये हालात बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। दोनों साइडें जो होती हैं वो अपनी जंग की जीतने की बातें कर रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आज के दिन में खबर कहीं से भी ढंग की नहीं मिल रही। आप जिस तरह की खबर देखना चाहते हैं उस तरह की खबर मौजूद है। आप देख लें, जिस तरीके से ईरान की तरफ से भी इसी तरह की खबरें आती हैं कि इजराइल खत्म हो चुका है, इजराइल से खबर ही नहीं निकल रही कि वहां पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सारा दिन मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं। इंडियन चैनल्स का अगर देखा जाए वो तो उनके तो वारे न्यारे हैं। और दूसरा आपने देखा है हमारा कुछ तबका बैठा बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तानी, वो अजीब अजीब किस्म के यूट्यूब पे चीजें कह रहे हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से, और मैं बिलखुसूस ये कहना चाहूंगा कि इस
इस किस्म के माहौल में आप देखेंगे जंग हारेगा कोई भी नहीं, सारे जंग जीतेंगे, आप देखेंगे कि सब जंग जीतेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा तार साहब, यू बीइंग अ रिपब्लिकन, यू हैव बीन एन एडवाइजर टू डोनाल्ड ट्रंप, एक और सूरत हाल थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि यहाँ जब हम पाकिस्तान में ये चीज़ देखते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव फ़र्क होता है। हुर्मुज़ की बंदिश और तेल की कीमतों में इजाफा, क्या ये यूएस फॉरेन पॉलिसी फेलियर हम इसको समझें, या ये एक कैलकुलेटेड प्रेशर साइकिल है जिसे वाशिंगटन खुद अलाउ कर रहा है इस वक्त? देखिए, इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहूं कि साथ 3 इलेक्शंस में काम किया है ऑफिशियल कैपेसिटी में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या थे, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब क्या थे, कि वो एंटी वॉर प्रेसिडेंट के तौर पे सामने उभर के आए थे, बल्कि लोगों ने वोट भी इसी वजह से उनको दिए थे कि लोग बेजार थे। फॉल ऑफ काबुल अभी तक लोगों को नहीं भूला, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद अगर देखा जाए नोबेल पीस प्राइज के कैंडिडेट थे। आपने देखा होगा चंद हफ्ते पहले ये भी बोर्ड ऑफ पीस बना, बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग्स हुई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का इमेज था। और दूसरा, हम सब लोग ये बिलीव करते थे कि वो टैरिफ के जरिए जंगों के अहदाफ हासिल करते हैं। फिर उसके बाद यकलफ्त क्या होता है कि अमेरिका एक जंग में ऐसी में चला जाता है जिसके बारे में ना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना आवाम को बताया गया है। और जिस तरह इस पे मैं दूसरी, जो मैं बहसीत रिपब्लिकन, बहसीत अमेरिकन, जो मेरी असेसमेंट है, बीबी नेतन्याहू ने इस चीज के ऊपर, ज़ायनिस्ट माइंडसेट के ऊपर 45 साल काम किया था, 45 साल, और अल्टीमेटली वो इसमें कामयाब हो गया है। दर हकीकत आज अगर मैं आपके देखने वालों के सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा, बल्कि हालात बताना चाहूंगा कि इजराइल को स्टडी करें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों में इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से अपने इर्द गिर्द 20 के करीब कंट्रीज चुन चुन के सफाया किया उनका। उसमें सीरिया देख लें, आप इराक देख लें, आप लीबिया देख लें, आप ईरान देख लें, आप यमन देख लें, और फिर उसके बाद किस खूबसूरती के साथ उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नक्शा आपके सामने रख दिया है। जो मेरा एक सवाल आपके देखने वालों के पास है कि 10 मिलियन आबादी है इजराइल की, और 8 बिलियन है पूरी दुनिया की आबादी, और 8 बिलियन जो है वो यरगमाल बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे, ट्रू। किस वजह से हुए हैं, ये सवाल आप पे छोड़ना चाहूंगा। तालीम से दूरी, इंग्लिश और मैथ से दूरी, और अपने मुल्क से नफरत। एग्जैक्टली। कौमियत, नेशनलिज्म नहीं है। आज भी अगर देखा जाए, आपका एक तबका ऐसा है पाकिस्तान में, आज भारत हमला करता है तो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, आज टीटीपी हमला करती है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन तार साहब, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा हम आगे देखें कि अमेरिका का ये जो अब इत्तेहादियों पे जिम्मेदारी डालने की बात है, क्या ये आपको लग रहा है कोई बर्डन शेयरिंग की है, या इस बात का इतराफ है कि अमेरिका बराह रास्त एक डीपर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता और वो उससे गुरेज कर रहा है? ये जो फुट ऑन ग्राउंड का जो बार बार कहा जा रहा है, इसके ऊपर फिर आप कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, इसके जवाब में मैं कल मैक्रॉन ने फ्रांस के अंदर एक स्पीच दी है, उसका थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा कि ऑन ग्राउंड बूट्स जो हैं वो भी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। 15,000 पैरा ट्रूपर के साथ आप बिल्कुल ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन कर सकते हैं। हमें ट्रॉफी चाहिए नवंबर के लिए, वो हो सकता है वो मिल जाए। लेकिन कल मैं जो बात मुझे मैं हालांकि मैक्रॉन को भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मैं एक रिपब्लिकन हूं, लेकिन मैक्रॉन ने कल एक बात बड़े पते की कही। उन्होंने कहा कि हमने बम मारे थे इराक पे, हमने लीबिया पे बम मारे थे, हमने अफगानिस्तान में बम मारे थे, उसका रिजल्ट क्या निकला है? उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। कुछ नहीं। तो जब तक आप कौम को खुद नहीं एजुकेट करेंगे कि आपके लिए अच्छा बुरा क्या है, और कौम के ऊपर छोड़े कि फैसला वो खुद करें। आप तो बम मार के आ जाते हैं, उसके बाद सफर तो कौम ने करना होता है। बल्कि इस वक्त हालात ये हैं कि आप जब हमला करते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। मैं मिसाल इराक की देना चाहता हूं। नूरुल मालकी अमेरिका का बंदा था, आज वो अमेरिका के खिलाफ है। तो दर हकीकत ये इससे बमों से कुछ भी हासिल नहीं होता। और मैं खुद एक एंटी वार शख्स हूं। जितने ईरानी बच्चे मेरे ख्याल में कीमती हैं, उतने ही यहूदियों के बच्चे कीमती हैं। मरना किसी को नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, और ना ही किसी को मारना, किसी मां के बच्चे को मारना किसी चीज का भी सोल्यूशन। सर, ये तो बिल्कुल आप बेसिक ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया इसको मानती है। अब तक अगर कोई वाजिया डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप सामने नहीं आया, तो क्या अमेरिका जंग जीतने की स्ट्रैटेजी रखता है या सिर्फ एस्केलेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है? इसके ऊपर भी जरा अपना एनालिसिस दीजिए। देखिए, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, और वॉशिंगटन डीसी एक ऐसा टाउन है जहां हर वक्त चैटर हो रहे होते हैं, अंडरग्राउंड कॉन्स्पिरेसीज की बातें हो रही होती हैं।
میں نے کل ایک نیا انالیسس سنا ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو کہ میک سینس کرتا ہے. جی تین پوائنٹ آپ کے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا, تینوں کے تینوں پوائنٹ ویلڈ لگتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چائنا رشیا الائنس توڑنے کی کوشش کی, وہ نہیں ٹوٹا. اس کے بعد دوسرا یولٹا 2 انہوں نے کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنی حدود کا تعین کیا اور انہوں نے کر لیا. انہوں نے آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے امریکہ کی فارن پالیسی تھی. انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ سے ادھر ادھر ہمارا ہے, دوسری سائڈ اپنے آپ کو سنبھالے. نیٹو کو بھی کہا کہ آپ سنبھالو, یورپ کو بھی کہا آپ کمزور ہو چکے اپنے آپ کو سنبھالو, مڈل ایسٹ کو بھی کہا آپ اپنی ڈیفنس خود کرو. ہم اس کو جس طرح مانرو ڈاکٹرین تھا, ہم اس کو ڈانڈرو ڈاکٹرین کہہ رہے ہیں یہاں پہ, کہ ہم اپنے بیک یارڈ میں کسی کو نہیں آنے دیں گے, گرین لینڈ سے ادھر ادھر نہیں آنے دیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیتھ نے آج سے تقریباً ہفتہ پہلے گریٹر امریکہ کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. اس میں بھی کلیریفائی ہو گیا کہ ہمارے ادھر تم ادھر ہم. اب تیسری اس میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایران کی جنگ سے پہلے انہوں نے پہلے پیٹرول کا بندوبست کیا وینزویلا پہ, پھر انہوں نے پرسوں اپنی تقریر میں خود فرمایا کہ ہمارے پاس تو بھائی سعودی عربیہ اور رشیا سے بھی زیادہ تیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم. تو میرے خیال میں اب امریکہ جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ حدود کا تعین کر رہا ہے کہ یوکرین رشیا کا, تائیوان چائنا کا, اور گرین لینڈ سے ادھر ہم, آپ ادھر اب ہم ادھر. تو میرے خیال میں جو میں بات کر رہا تھا کہ اب, اور دوسرا اس میں یہ دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس جنگ میں بینیفیشری, یہ بھی ایک کانسپریسی چل رہی تھی واشنگٹن ڈی سی میں, لوگ باتیں کر رہے تھے اس بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کس خوبصورتی سے ادھر چائنا کا تیل بند کر دیا ہے اور ان کی ترقی رک گئی ہے. دوسرا انہوں نے یورپ کا تیل بھی چوک کر دیا ہے جو ہرموز سے اور ریڈ سی سے آ رہا تھا, اور اس کے بعد اب خود کفیل ہیں تیل میں. تو اب تیل اپنا بیچیں گے اپنے یہ میں اور پیسہ بھی بنائیں گے, اور جو انہیں ایک گیپ چاہیے تھا, امریکہ کو ٹائم چاہیے تھا کیچ اپ کرنے کے لیے, وہ بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اب ڈاٹ ملانا آپ کا کام ہے, اور آنے والا وقت بتائے گا کہ امریکہ کامیاب تھا کیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو پلان ہے یہ ایران والا, اس میں امریکہ کامیاب ہوا ہے, دنیا کو چوک کر دیا ہے, دنیا کو پیچھے دھکیل دیا ہے جنگوں میں, اور خود وینزویلا سے تیل لے کر اور اپنا تیل نکالے گا اور پراسپیرٹی کرے گا. ڈاکٹر صاحب فیکچولی جو آپ نے اس وقت انالیسس دی ہے فیکچولی اٹس رائٹ, اور یہی گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے وہاں پر پیٹرول کا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اینڈ آل دیٹ, وینزویلا اینڈ آل دیٹ, وہ پوری سچویشن ویسی ہے. اور لاسٹ ذرا مجھے سمجھائیے گا ایک اور چیز, اگر کوئی واضح ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, نہ اسٹیبل ڈیٹرنس ہے, تو کیا امریکہ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکا ہے جہاں ملٹری گینز کے باوجود اسٹریٹجک لاس کا خطرہ بڑھ رہا ہے؟ اس کو آپ پھر کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں میری نظر میں پچھلے میں بڑے کلوزلی اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں, اور اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ کسی وقت بھی امریکہ کہے گا جی ہم جنگ سے نکل رہے ہیں, اور اسی خطے کو جلتا چھوڑ کے تو وہاں سے نکل آئے گا. میں اس کی وجہ بتانا چاہوں گا. دیکھیں جنگوں کی اسٹریٹجی بڑا عرصہ پہلے بنتی ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے امریکہ کی اکانومی جو ہے اس وار بیس اکانومی. اب اس میں آپ ذرا دو چیزیں نوٹ فرمائیں. آپ افغانستان میں 7 بلین کا اسلحہ چھوڑ کے نکل آئے تاکہ آپس میں لڑتے رہیں, اور وہ ہو رہا ہے, وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے نیبرز کے اوپر, وہ اسلحہ بک رہا ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں. آج امریکہ وہاں سے نکل آتا ہے تو جی سی سی کنٹریز کو ابھی 25 سال لگیں گے اپنی کمر سیدھے کرنے میں. تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو انہی حالات میں کسی وقت اناؤنس کر دینا کہ ہم نے اپنے آبجیکٹو حاصل کر لیے ہیں, وی آر آؤٹ آف ہیئر. تو در حقیقت there are different scenarios, لیکن مجھے بھی یہ لگ رہا ہے اسی طرح ہوگا. بلکہ کل جو پائلٹ ایک ابھی نہیں مل رہا, اس سے بالکل سینیریو چینج ہے. آج صبح ابھی یہاں پہ صبح 7:30 بجے ہیں, آج امریکن ہر نیوز آؤٹ لیٹ جو ہے وہ اسی پائلٹ کے بارے میں ورڈ ہے. آج امریکہ بھی پریشان ہے, اور وہ جو پہلے باتیں ہوتی تھیں کہ وہ یہ ہم تو شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں, تو میرے خیال میں آج سینیریو چینج ہو رہا ہے. دو طرف جائیں گے, یا ایسکلیشن ایکسٹریم پر جائیں گے اس کے بعد, اور یا اس کے بعد بالکل دوسری سائیڈ پہ چلے جائیں گے. پائلٹ کے اوپر طاہر صاحب کوئی اپڈیٹ کیا ہم لوگ دیکھ رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے, لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن کہیں سے نہیں آ رہی ہے. واشنگٹن میں کوئی اپڈیٹ آئی ہے اس کو لے کر, یا ابھی تک وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو ہمارے پاس ہے انفارمیشن؟ نہیں, وہی صورتحال ہے آپ کے پاس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ پکچر کئی آ رہی ہیں ادھر سے ادھر سے کہ پائلٹ کسی بیسمنٹ میں بیٹھا ہے, ادھر ہے ادھر ہے, لیکن ابھی تک بھی یہی ہے کہ وہاں پہ سرچ آپریشن جاری ہے.
اور یہی اب سے 5 منٹ تک تو خبریں یہی تھی. بالکل ٹھیک. ساجد طاہر صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ونس اگین یو آر جوائننگ آل دا وے فرام واشنگٹن ڈی سی جی. ناظرین بالکل یہ جنگ اب میزائلوں سے زیادہ کنٹرول اور نیریٹو کی جنگ بن گئی ہے. سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا, سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی اس کو روک سکے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اسی صورتحال کو مزید سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کس طرح دیکھ رہا ہے اس کو, اور ایران اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے. آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے سعودی عرب سے جوائن کیا ہے خالد المعینہ نے. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں فرام سعودی عربیہ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اور جان حسین ایرانی صحافی ہیں, شارٹلی وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. خالد صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں. ٹرمپ ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کی فوجی اور ایٹمی صلاحیت ختم ہو چکی ہے, تو پھر جنگ کو مزید ایسکلیٹ کرنے کا اعلان کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ ایک انکمپلیٹ وکٹری ہے یا پولیٹیکل پروجیکشن ہے فرام ڈونلڈ ٹرمپ؟ میرے خیال میں یہ جو پروجیکشن آپ نے کہا پولیٹیکل پروجیکشن ہے. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتا ہے. اس کے پورے ایکشنز ہیو بین ویری ایریٹک, نہ اس میں لاجک ہے. ابھی کبھی انہوں نے کہا کہ ہم 5 منٹ میں, کہتا ہے وہ میں سیز فائر کروں گا, پھر کہتا کہ میں ان سے نیگوشیشن کروں گا, پھر اس کے بعد وہ بمباری کرتے ہیں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پروجیکٹ واٹس ہیپننگ. لیکن ایک چیز ہے کہ جو سب ہو رہا ہے یہ اسرائیل کے گرین سگنل سے ہو رہا ہے, whether in Iran, whether anywhere, even in Venezuela. ابھی کافی ڈاکومنٹس نکلے ہیں اور سب نکلے ہیں کہ وہاں بھی ان کے ہاتھ تھی نتنیاہو کی. سو آئی تھنک یہ جو سب کر رہا ہے, اس کوئی بھی اینالسٹ جو ہو یا ادھر یا ادھر, وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتی کہ نیکسٹ ڈے کیا کرے گا. اینڈ دس از دا ڈینجر. جب آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی دوست یا دشمن, آپ اس کے ایکشنز کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں, لیکن اس کی پریڈکشنز کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. سو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ کیا واشنگٹن واقعی اس خطے میں ایسکلیشن کنٹرول کر سکتا ہے یا خود اس میں پھنس چکا ہے؟ اس کو آپ کیسے پھر دیکھیں گے, اینالائز کریں گے؟ میرے خیال میں واشنگٹن پھنس گیا اس میں. اب وہ ریٹریٹ نہیں کر سکتا ہے. وہ ہر 2-3 منٹ میں کہتا ہے کہ I'll go back, I'll do this, I'll do that. لیکن جو بھی کر رہا ہے, آپ کو بتاؤں گا کہ گلف سٹیزن, یہاں کے رہنے والے باشندوں میں ہوں, جو کر رہا ہے کافی ڈیمیج اس نے گلف میں کیا, اکنامکلی, یہ سوشلی. اور آپ نے دیکھا یہ کیا کیا, اور کوشش کیا کہ گلف کنٹریز ایک دوسرے سے لڑیں, سمجھے. اور اس لیے سعودی عرب کی جو پالیسی ہے ویری ریزنیبل اینڈ ویری سوبر ایز ٹو اوائڈ دس کانفلکٹ ٹو کنٹینیو, کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ بڑھ جائے. اٹ مائٹ ریچ اپ ٹو پاکستان. وہ آذربائیجان کی بات کر رہا ہے, ارمینیا کی بات کر رہا ہے, اور یورپینز کو ڈریگ کر رہا ہے. تو یہ سب ایک بڑا خبیث پلان ہے ان دونوں کا کہ اس ایریا کو ایک دم ڈپرائیو کرے. آپ جانتے ہیں یہاں 4-5 سال میں جو ہوا سعودی عرب میں 40 سال میں نے نہیں دیکھا پروگریس, یہ سوشل ڈیولپمنٹ, ویژن 2030. اب آپ دیکھیں اس پر اور دوسرے ڈیولپمنٹ پر یہ کافی افیکٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کتنے لوگ بیچارے دے آر ناؤ ان بیڈ شیپ. آج مجھے فلپین سے ٹیلی فون آئے ایک فلپین ڈاکٹر کا. انہوں نے کہا کہ فلپین میں حالات اتنی خراب ہیں کہ نہ ان کے پاس گیس ہے, لوگ شہر سے شہر بس میں نہیں جا سکتے, لیٹ الون پلینز. سو اس کے جو ایفیکٹس ہے پاکستان پر, ہندوستان پر, ادر پلیسز. سو جو ٹرمپ کر رہا ہے اوبلیویس ٹو واٹس ہیپننگ, اس کے معنی اس آدمی کے پاس نہ مخ ہے نہ دل ہے. بالکل صحیح. جان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. جان حسین بہت شکریہ آپ کے بھی ٹائم دینے کا. ذرا فرمائیے گا, ایران نے ہرمز پر دباؤ ڈال کر گلوبل انرجی سپلائی کو متاثر کیا ہے. کیا یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈیٹرنس اسٹریٹجی ہے یا ڈسپرشن موو ہے, اور کیا اس سے امریکہ کی جو ڈیٹرنس کریڈیبلٹی ہے کیا وہ کمزور ہوئی ہے؟ ایران کیسے دیکھ رہا ہے اس پوری صورتحال کو؟ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کے لیے. لا آف دا ہائی سیز جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے اور جو انٹرنیشنل لا میں اپلیکیبل ہے, اس کے اکارڈنگ ایران کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے جو میریٹائم باؤنڈریز ہیں اس کے اندر سیکورٹی ٹیکس, انوائرمنٹل پولوشن ٹیکس, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لے سکتا ہے. اور رائٹس آف ایزمنٹ ایران کے پاس ہی ہیں, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کلیم ہے وہ ہزاروں سالوں سے ایران کے ہی پاس رہا ہے. اور 600 سال پہلے بھی پورچوگیز کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا
کہ اس کا جو چوک پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہورموز کا وہ ایران کی باؤنڈری میں آتا ہے, بھلے آگے جا کے جو دوسری چیزیں ہیں وہ لوگ شیئر کرتے ہوں گے. ایران نے بالکل اس کو بند کیا ہے 47 ایئر سینکشن لگنے کے بعد. جب ایران کا تیل نہیں بک سکتا ہورموز سے 40 سال تک, اور ٹریڈ نہیں کر سکتا ایران, فارمیسیز کچھ دوائیاں نہیں منگوا سکتا تھا 40 سے زیادہ سال, تو جو ہے وہ ایران نے اس کو, دنیا نے کیونکہ اس کو پرواہ نہیں کی, انٹرنیشنل لا کی تب پرواہ نہیں تھی, اب سب کو کنسرن ہو رہا ہے, تو ایران نے بالکل اس کو چوک کیا ہے. اس کو ایکسیس فری مل رہا ہے, فری ایکسیس مل رہا ہے پاکستان کو, رشیا کو, چائنا کو, دوسرے ملکوں کو جو ایران کے, ان کو روکا جا رہا ہے جو امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, لیکن جان اس کے اندر امریکہ نے, ہم نے دیکھا ہے, اپنے اتحادیوں کو تحفظ دینے کا دعویٰ کر رہا ہے. کیا جو گراؤنڈ ریالٹی میں واشنگٹن ایسکلیشن کنٹرول کر رہا ہے یا خود کو ایک ایکسپینڈنگ کانفلکٹ میں ڈریگ کر رہا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو انہوں نے, بلکہ میری کیا معلومات, ان کی اپنی معلومات کے مطابق, ان کے اپنے سٹیٹمنٹس کے مطابق اور ان کی اپنی آرڈرز جو آرڈیننسز ایشو ہیں ان کے مطابق, یہ خود بھی ان کی نیوی سپورٹ نہیں کر پا رہی. نیوی نے منع کر دیا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کر پائے گی کسی بھی ویسل کو, اگر وہ یہاں سے جاتی ہے اس کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر پائے گی. انہوں نے ٹائم اینڈ ٹائم اگین 2-3 اسٹرائکر کیریئر ہونے کے باوجود اور اتنی بڑی فورس ہونے کے باوجود یہ 1 ملی لیٹر تیل جو ہے وہ نہیں لے جا پائے ہیں اسٹریٹ آف ہورموز سے. تو میرے خیال میں تو ان کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہورموز سے پیسج دلوا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی سچائی ہے. اور کیا یہاں یو ایس اس چیز کو کر سکتا ہے سسٹین یا نہیں کر سکتا, وہ سب سوال ڈیپینڈنٹ ہے یو ایس کے اپنے انٹرسیپٹرز اور اپنی کیپیبلٹی اوور آل جو وہ وار کے اندر رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیں 48 آورز کی سیز فائر یو ایس نے مانگی, کیوں مانگی اگر جیت رہا ہے تو؟ سوال بڑا اچھا ہے. دوسرا یہ کہ ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, چلے مانگی تو مانگی صحیح, لیکن جو ہارنے والی پارٹی ہے اس نے کلیئرلی اکانومی تباہ ہونے کے باوجود, سب کچھ تباہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ منع کر دیا. تو ایران صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ نقصان ایران کا ہو رہا ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل اصل میں پرابلم ہے, نہ عرب ممالک کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, ان کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے رہ سکتے ہیں. So the problem is with Israel and America. وہ چلے جائیں, ویری نائس. ایران تو سب سے زیادہ نقصان کھا رہا ہے نا اس جنگ میں, آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. سو دوسروں کو چاہیے کہ سپورٹ کرے ایران کو, بھلے تھوڑی دیر کے لیے پیٹرول 400 روپے بھی بڑھ جائے تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا بڑا مسئلہ ہوگا, جبکہ وہ ایران کی وجہ سے نہیں بڑھ رہا. بالکل ٹھیک. خالد صاحب, جو اس وقت جان حسین بات کر رہی ہیں یہ آپ کی بات کو سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن اب اگر ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ایک کلیئر ملٹری اینڈ گیم ہے یہ, یا ایک کھلی اور غیر متعین جنگ کا آغاز ہو رہا ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر, اور اس کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ تمام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. سعودی عرب کیسے دیکھ رہا ہے اس پوری صورتحال کو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مڈل ایسٹ کے ممالک موروکو سے لے کے عمان تک کوئی چاہتا ہے جنگ, اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو نتنیاہو کی جنگ ہے اور امریکہ کی جنگ ہے اس میں آ جائے. مین تھنگ از نیڈڈ از ہائی ڈپلومیسی. ایران اگر اپنے ٹاپ ڈپلومیٹس سعودی عرب کے ساتھ یا عمان کے ساتھ بات چیت ہوں, مصر کے ساتھ بات چیت ہوں, ترکی کو بھی لائیں اور کوئی نہ کوئی حل کرے, جیسے میٹنگز ہو رہے ہیں پاکستان میں, چائنا بھی آ جائیں تو کوئی بیلنس ہو جائیں. سو آئی تھنک ٹرمپ نے ایک چیز کہا کہ ایران کو چاہتے ہیں کہ ایک ہائی پبلک ریلیشن کیمپین ہونا چاہیے, لیکن دا مین تھیم میں یہ چاہتا ہوں کہ ایران نہ بومبنگ یا نہ مثال سعودی انسٹالیشنز یا سعودی فیسلٹیز پر کریں اور ڈائریکٹ ٹاک کریں. میرے خیال میں واپس میں آپ کو کہتا ہوں کہ دا لاسٹ تھنگ سعودی عرب چاہتا ہے کہ جنگ پھیل جائے یا جنگ میں شریک ہو. دس از ایبسولوٹلی انکریکٹ. اوکے جان, جو بات اس وقت خالد صاحب کہہ رہے ہیں, یورپ اور جو دیگر ممالک ہیں ہرمز کھولنے کے لیے اقدامات پر غور کر رہی ہیں, کیا واقعی کوئی کلیکٹیو سیکیورٹی ایفرٹ ہے یا فریگمنٹڈ رسپانس جو ایران کو مزید لیوریج دے رہا ہے اس پوری صورتحال میں؟ میں خالد صاحب کی بڑا مجھے اچھے لگتے ہیں خالد صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اینڈ اسپیشلی ہی از ویری کائنڈ, ہی از ویری نائس, ہی از ویری ہمبل, بہت اچھے آدمی ہیں, تو مجھے برداشت بھی کرتے ہیں میری باتوں کو. دیکھیں خالد صاحب, میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا. دیکھیں معذرت کے ساتھ, سعودی عرب کے جو بیسز ہیں ان کے اندر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یو ایس کے سولجرز بھی رہتے ہیں, ان کی جو F-35 اسٹرائکرز ہیں وہ بھی پوزیشنڈ ہیں, وہ ریفیولرز اور اسٹریٹو ٹینکرز بھی نکلتے ہیں.
تو ایران سمجھتا ہے, اب میں اپنا موقف نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں ایران سمجھتا ہے کہ ان کے بیسس کو نشانہ بنانا یا ان کمپنیز اور فیسلٹیز جو یو ایس کی انویسٹمنٹ پہ چل رہی ہیں ان کو نشانہ بنانا جائز ہے, جب ایران کی سیولین انفراسٹرکچر پہ سعودی عرب, کویت, یو اے ای, بحرین, ان ملکوں کی طرف سے سپورٹ کیے ہوئے اٹیکس ایران کے اوپر ہوتے ہیں. میں آپ کی بڑی, اگین ود ریسپیکٹ, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا, یو آر رائٹ, دس ہیز ٹو اسٹاپ, بند ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو بھروسہ نہیں ہے کہ کیسے وہ بھروسہ کر لیں کہ امریکہ نے جب 2 دفعہ دھوکہ دے دیا, 2 دفعہ یہاں پہ اٹیک کر دیا اور دوسری دفعہ تو آیت اللہ خامنہئی کو بھی شہید کر دیا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایفرٹ ہونے چاہیے, لیکن دا پرابلم از کہ ایران کو کوئی گارنٹی, اگر امریکہ خود بھی کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, تو اس پہ بھی بھروسہ نہیں ہے, سیکورٹی کاؤنسل بھی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی جے سی پی ایگریمنٹ میں سیکورٹی کاؤنسل کے 5 ممبران ویٹو پاور رکھنے والے, اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کے ریپرزینٹیٹو اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کی بھی عزت نہیں کی, ان کو بھی اللہ حافظ کہہ دیا. تو صرف طریقہ ایران کی نظر میں یہی ہے کہ اتنی یو ایس کو ڈیمیج دے, اور عرب ممالک سے بھی ریکویسٹ اسی لیے کر رہا ہے ایران کہ بھائی آپ پلیز ان کو خدا حافظ کریں, خیر آباد کریں, باہر بھیجیں, کیونکہ آپ کے اپنے جو عرب ممالک کے جو بیسز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے جو یو ایس دکھا رہا تھا وہ نہ پروٹیکٹ کر پایا, اور بٹھائے ان بیسز کو ایران کے خلاف تھا. یہ بات تو ہم سب کو جو ہے وہ پتہ ہے. تو اب یہی چاہ رہا ہے ایران کے کسی طریقے سے پرماننٹ حل ہو, یہ بیسز خالی کریں اور یہاں سے جائیں, تاکہ نظر آئے کہ واقعی یو ایس جو ہے وہ ریڈی ہے. خالد صاحب کوئی فلیکسیبلٹی کوئی بات ہو سکتی. بالکل ٹھیک. خالد صاحب اس پہ آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو یور رسپانس. اس کے اپنے رسپانس کے ساتھ ذرا یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ جو ٹرمپ کی جانب سے ایران کی انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی جو دھمکی دی جا رہی ہے, اس کا جو ایک ریبٹل ہم دیکھیں گے ڈاؤن دا روڈ مزید آئے گا, اس صورتحال کو پھر کیسے ڈاؤن دا روڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا رکنے کی طرف جنگ جا رہی ہے یا یہ مزید آگے بڑھنے جا رہی ہے؟ اس پہ بھی ذرا رسپانس کیجئے گا along with جو جان نے کہا ہے. آئی ایگری, جو جان کہہ رہا ہے کہ اٹیکس ہوئے ہیں وہ ٹٹ فور ٹیٹ سولوشن ہے, لیکن جو اٹیکس ہوئے ہیں, میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, and I have been to Eastern Province so many times, وہ یہ ہے کہ جو سب انسٹالیشنز وہاں ہیں they are not American. سعودی Aramco 100% owned by Saudi Arabia. کیک میں راس تنورا سب فیسلٹیز بائی سعودی. ٹھیک ہے, ان کو they should come and talk. وہ کہتے ہیں کہ F-15 یا F-35 نکلے, I don't think so. اور یہ ٹرمپ نے ایک جھوٹ بولا کہ یہ 3-4 ملک میں بھی 1-2 ملک, بس وہ کوشش بہت کر رہا ہے کہ بیکاز سعودی عربیہ از اے کی پلیئر. سعودی عربیہ نے ریسٹرینٹ کیا, سعودی عربیہ بہائنڈ دا سینز, اور علاقات اچھے ہو رہے تھے کافی ان دا لاسٹ 2 years. میں نے پہلے بھی یہ کہا, سو آئی ڈونٹ ٹو اگین ٹیل یور لسنرز, یہ سب یہ لوگ دسائس یا یہ جو کر رہے ہیں کنسپیرسیز ٹو وائڈن یہ جو گیپ ہے. تو میرے خیال میں ہارڈ کور ڈپلومیسی, نیگوسیشن, پاکستان کا رول ہے, چائنا کا رول ہے, اینڈ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے فرام آل پارٹیز. میں دوسرے گلف کنٹریز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سعودی عربیہ. فیئر انف. لیکن خالد صاحب مجھے یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ ایران کے جو انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر ٹرمپ کی جانب سے نشانہ بنانے کی دھمکی ہے, اس کو آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ کیا یہ ایک ڈیسائسو آپ کو اسٹریٹجی لگ رہی ہے یا ایک ایسا اقدام ہے جو کہ آبویسلی ایک فل سکیل ریجنل وار کی طرف ٹریگر کر رہا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایون اپلائن میں یہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نتنیاہو کا ایک دم فور اے گریٹر اسرائیلی, میں کنسپیرسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ چاہتا ہے یہ سب گلف کنٹریز, ایران ہو یا ادر گلف, ایک دوسرے سے لڑیں. ان کا ابھی انہوں نے کچھ کیا تو ایران ول ریٹیلیٹ. کس کا فائدہ ہے؟ فائدہ اسرائیل کا ہے. اکنامک ڈاؤن ٹرن اسرائیل کا ہے. ٹرمپ تو از اے کارڈ, وہ تو جیسے کھیل کا پتہ ہے, they throw him ace or dice or something. This is exactly what is happening. Believe me, سعودی عرب میں کوئی بھی بڑا چھوٹا آفیشیل نان آفیشیل گورنمنٹ کوئی بھی وار نہیں چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جان حسین, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, پاکستان, افغانستان اور چین کے حکام نے بدھ کو چینی شہر ارومچی میں سیفرکی میکانزم کے تحت ملاقات کی, جو دونوں ہمسائے ممالک کے تعلقات بحال کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے
اہم کوشش سمجھ جا رہی ہے۔ یہ اجلاس اس پس منظر میں ہوا کہ پاکستان نے اسی سال 26 فروری کو افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن غزب الحق شروع کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطے بڑی حد تک معطل ہو گئے تھے اور خطے میں سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے تھے۔ اجلاس میں چین نے اعتماد سازی، تجارتی راستوں کی بحالی اور خطے کی بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر تحفظات کا اعادہ کیا، جبکہ افغان طالبان نے موقف برقرار رکھا کہ پاکستان میں ہونے والی کارروائیاں ان کی براہ راست کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اجلاس میں نہ صرف سیکیورٹی بلکہ معاشی اور تجارتی ترجیحات پر بھی بات چیت ہوئی، تاہم فی الحال کسی عملی یا جامع حل تک رسائی ممکن نہیں ہوئی۔ اسی دوران متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے $2 ارب قرض واپس فوری کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی ماہ کے آخر میں یہ رقم واپس کر دی جائے گی، جو اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود ہے، جبکہ اس کے اوپر پاکستان 6% سود بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک نیا اقتصادی اور مالی دباؤ بھی پیدا کر سکتی ہے، جس کے اثرات معیشت اور بیرونی تعلقات پر شاید مرتب بھی ہو۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رومچی اجلاس کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اعتماد واقعی بحال ہو سکے گا؟ کیا چین کی ثالثی خطے میں دیرپا امن قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اور یو اے ای کی جانب سے قرض کی فوری واپسی کا دباؤ پاکستان کی معیشت اور بین الاقوامی ساکھ پر کس حد تک اثر ڈالے گا؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے آصف درانی صاحب نے، سابق پاکستان کے سفیر رہے ہیں ایران میں۔ درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ فرمائیے گا، رومچی اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا جب پاکستان افغانستان کے اندر کائنیٹک ایکشن لے چکا ہے، کیا یہ پروسیس واقعی ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ہے یا صرف کرائسس مینجمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ اور کیا دونوں سائیڈز ایسکلیشن روکنے پر کسی واضح انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، یہ میٹنگ ہوئی ہے ابھی اس طرح کی، یعنی چائنا کے مسالات میں یہ آپ سمجھیں پہلی میٹنگ ہے۔ اس سے پہلے ٹرائلیٹرل میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان، چائنا اور افغانستان کے درمیان، وہ فارن منسٹر لیول پہ ہے، جس کی لاسٹ میٹنگ اگست میں ہوئی تھی لاسٹ ایئر جی، اور پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس کی مئی 2023۔ یہ میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا تھا، یہ ٹی ٹی پی کا، اور وہ ٹی ٹی پی پاکستان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ افغان طالبان سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ کو ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، یا انہیں پاکستان کے حوالے کر دیں یا ان کو کنٹرول کریں، انہیں ڈسارم کریں، ان کی لیڈرشپ ہے، جی، ان پہ پابندیاں لگائیں کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں، ہاپ ناپ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ وہ ہے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ، ٹھیک، لیکن افغان طالبان نان کمیٹڈ رہے ہیں، ہاں، تو اس لیے وہی اسی نے مسئلہ کیا۔ اب یہ اگر پاکستان کے بارڈر پوسٹ پہ حملہ نہ کرتے تو پاکستان پہ ملٹری ایکشن نہ لیتا تو پاکستان کو ریئیکٹ کرنا پڑا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ افغان طالبان وہ ڈینائل موڈ میں، ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت دے آر دی آئیلینڈ آف پیس، جب کیسی حقیقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی زمین بالکل ٹیررزم سے پاک ہے، جبکہ یو این سیکورٹی کونسل رپورٹ کہتی ہے 2 درجن سے زیادہ ٹیررسٹ گروپ افغانستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی فعالیت جو ہے وہ مزید بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن دوئل صاحب، جس طرح ابھی آپ فرما رہے ہیں ایک ڈینائل موڈ، ہم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ افغان طالبان کی جب بات ہوتی ہے ٹی ٹی پی کی ذمہ داری ماننے کی، تو مسلسل جو طالبان حکومت ہے ان کی طرف سے انکار رہا ہے۔ کیا پاکستان اس موقف کو جو اس وقت افغان طالبان کا ہے اس کو امپیکٹ ہاسٹیلٹی سمجھے ایک، اور کیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے یا ہم سمجھ سکتے ہیں یا ہم پرسیو کر سکتے ہیں اس پوری صورتحال کو کہ کراس بارڈر سٹرائکس جو ہیں وہ نیو نارمل بننے جا رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اگر سچویشن ایسی ہی رہتی ہے تو؟ دیکھیے، نیو نارمل جو ہے وہ ایک علیحدہ غلط ٹرمینالوجی ہوگی اس کانٹیکس میں،
کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان اس کے شیلٹر میں ہے، اور پاکستان نے تو کبھی جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں ہیں ان کے بارے میں تو افغان طالبان سے بات بھی نہیں کی، وہ ہمارا مسئلہ۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ٹی ٹی پی کے لوگ بلکہ اس میں افغان نیشنل بھی شامل ہیں، بالکل ان صحیح، کے کئی لوگ ایکشن میں مارے بھی جا چکے ہیں، پاکستان نے ان کی ڈیڈ باڈیز ان کا حوالے کی۔ ٹھیک، اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ پبلکلی یہ افغان طالبان ڈینائی کرتے ہیں، لیکن جب بائیلیٹرل یا ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ٹی ٹی پی ہے۔ پھر ان کی وہ اپنی جو ہے ان کے بہانے آ جاتے ہیں کہ وہ اگر ہم ان کے جو ہے اگر سختی کریں گے تو وہ داعش کو جوائن کر لیں گے، اور ایسے ویسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی والے داعش میں گئے ہیں، اور پھر وہ ہم سے یہ بھی ماضی میں پیسے مانگتے رہے کہ جی ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، آپ ہمیں تقریباً $10 بلین روپیز کی تو انہوں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی، اراؤنڈ 2020 کی۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اب پرابلم جیسے میں عرض کر چکا ہوں وہ ڈینائل موڈ میں ہے، ڈینائل اب موڈ، یہ ٹھیک، زیادہ دور تک نہیں لے جا سکے گا، ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ٹھیک، لیکن دنائی صاحب جس طرح طالبان کی جو جسٹیفیکیشن ہے کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہ داعش کے اندر جا رہی ہے، ہوا بھی ہے، اگر طالبان اس ساری جسٹیفیکیشن جو بیس لائن وہ سیٹ کر رہے ہیں اس ڈائلاگ کے لیے کوئی ایکشنیبل ایکشن لینے کو تیار بھی نہیں ہیں، تو کیا پاکستان کی اگر میں بات کروں، پاکستان کے پاس ڈپلومیٹک لیوریج جو ہے کیا وہ ختم ہو رہا ہے، اور کیا اب پالیسی ملٹری سگنلزنگ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے؟ اگر یہ چیزیں وہ دے نو واٹ از ہیپننگ اور اس کے بعد وہ ڈینائل موڈ پر ہیں، یا ان کی جو بیس لائن جسٹیفیکیشن ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر پا رہے اس پوری صورتحال میں؟ دیکھیے ڈپلومیٹک لیوریج کی بھی بات نہیں، بات یہ ہے کہ تعلقات، یہ طالبان تھے، یہ امریکیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جو ہے اب اقتدار میں آئے، اور ان کو پاکستان کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس ملا تھا ڈپلومیٹک لیول پہ، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جی ڈی پی کا ٹیررزم بڑھ گیا، تقریباً 70% بڑھ گیا، لیکن اب جب سے پاکستان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہیں افغان ٹیریٹری میں، تو یہ اس میں کمی آ گئی ہے، تقریباً کافی حد تک یہ کمی آ چکی ہے واقعات۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ایک آپ سمجھیں اس بات کا پیمانہ ہے کہ ان کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے یہ ٹی ٹی پی والوں کو، چاہے وہ یہاں ہو پاکستان کی ٹیریٹری میں ہو یا افغانستان کے، ٹھیک، تو بالکل، یہ مسئلہ رہے گا۔ تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ افغان طالبان کو ذرا یہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ان کو جو ہے یہ اپنے آپ کو یعنی جو ریالٹیز ہیں ان کو فیس کرنا ہوگا، اور یہ جو داعش میں جانے کے جو وہ ہمیں بہانے بتاتے ہیں تو وہ اگر ایسا بات صحیح ہے تو پھر یہ تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ طالبان اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے ان کے درمیان قریبی تعاون ہونا چاہیے تاکہ وہ داعش کے خطرے کو ٹال سکیں، کیونکہ یہ بات بھی ہے اور اس میں یو این سیکورٹی کونسل رپورٹس میں بھی آ چکا ہے کہ یہ داعش اور یہ جس طرح کے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ کل کو کوئی بڑے لیول پہ کوئی ایکشن کر سکتے ہیں، کوئی 9/11 کا دوبارہ ایک ریپیٹ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی دنیا میں۔ یہ خطرات ہیں جن کی طرف سیکورٹی کونسل کی نشاندہی کر چکی ہے، پاکستان تو بہت پہلے سے کر رہا ہے، بالکل صحیح، تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان طالبان اس کو سیریسلی لیں۔ بالکل صحیح، لیکن اب کیپنگ دس ہول پرسپیکٹو ان مائنڈ، گراؤنڈ ریئلٹی ان مائنڈ، جو بات چیت ہو رہی ہے یہ سب اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کے ساتھ چین اس پورے معاملے میں اکنامک کنیکٹیوٹی کو پش کر رہا ہے، کیا بیجنگ سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے لیے بھی تیار ہے، یا وہ صرف اسٹریٹجک انٹرسٹ یا کو سیف گارڈ کرنے کی بات چیت کر رہا ہے؟ بیکاز اگر کوئی کمٹمنٹس نہیں ہیں تو بات چیت اور یہ جو اکنامک سچویشن وہ ایک بہتر کرنے کی بات کر رہا ہے وہ کس طرح ہوگی، کنیکٹیوٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے طالبان چائنا کا جہاں تک رول ہے وہ چائنا افغانستان کا بھی ہمسایہ ہے، پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے، اور پھر پاکستان کے ساتھ چائنا کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ پوری دنیا میں پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اس کا
اس لیے یہ افغان طالبان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب چائنا اس معاملے میں آگے آ رہا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ ایک بڑی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے چائنا اور پاکستان میں کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن اگر یہ افغان طالبان اس کی طرف سیریسلی نہیں آئیں گے تو وہ اپنا نقصان کریں گے، اور ان کو جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت وہ ان کا برا حال ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر برا حال ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس میں یعنی پاکستان کو بھی افسوس ہوگا کہ وہاں پہ افغان لوگوں کی جو ہے اقتصادی حالت ان کی جو ہے بہت بری طرح ہو رہی ہے، اور افغانستان بالکل آئسولیٹ ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ طالبان حکومت کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اور انہوں نے ہمسایوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ تو وہ پھر ہمسایوں کے ساتھ خراب تعلقات تک یہ سمجھیں گے کہ وہ جو ہے کامیاب رہیں گے، تو ایسا نہیں لگتا ہے، آج تک تو نہیں ہوا ہے، تو میرے خیال میں آئندہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، پاکستان کی جانب سے ٹی ٹی پی سیف ہیونز پر ریپیٹڈ پریشر اور افغانستان کی طرف سے ڈینائل، یہ ہے اس وقت کی ریالٹی، تو کیا یہ ایک پرولونگ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کی طرف اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں، جہاں ڈپلومیسی سیکنڈری ہے اور کوہرسو ایکشنز پرائمری ہو جائیں گے ڈاؤن دا روڈ؟ کس طرف آپ اس کو اینڈ ریزلٹ کس طرف ہوتے جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اگر ایسا صورتحال رہے گی تو یہ رہے گا، اس میں تو اب اگر وہ ان کے یہ آپریشن، لیکن میں نے جیسے عرض کیا پاکستان جو آپریشن کیے ہیں تو اس میں پھر واقعات میں کمی آئی ہے۔ یہ پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں اکتوبر آنورڈ جو ہے اس میں کمی آئی، نمایاں کمی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ملٹری آپریشن، پھر اس کے ساتھ ہی پھر یہ جو افغان طالبان ہیں، یہ انہوں نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان نے ان کو جس طرح سے جواب دیا تو اس سے ان کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ جو گوریلا ٹیکٹکس ہیں وہ ہر جگہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اب ان کو بہیو کرنا ہوگا ایک حکومت کے طور پہ، اور ان کو اپنے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کی طرف آنا پڑے گا، اور پاکستان جو ہے اور ان کو اپنے وہ گوریلا موڈ سے باہر نکلنا پڑے گا۔ وہ رسپانسبل حکومت کے طور پہ بہیو کریں، تو یہ ان مسئلوں پہ قابو پانا مشکل نہیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری طرف میں اگر تھوڑا سا آپ کا اس پہ بھی ویو لے لوں، یو اے ای کی جانب سے اچانک $2 ارب کی واپسی کا مطالبہ، آپ کو لگتا ہے یہ ایک فائنینشیل ضرورت ہے یا پاکستان کو ایک جیو پولیٹیکل سگنل دیا جا رہا ہے کہ اس کی جو ایکسٹرنل سپیس ہے اس کو ٹائٹن اپ کرنے کی کوشش ہے؟ اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اب یو اے کو بھی تو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایران کی طرف سے حملے ہوئے ہیں، وہاں اس کو اس وقت یو اے میں لوگ جو ہے اطلاع کر رہے ہیں، ٹورزم کو نقصان پہنچا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ پاکستان نے بہرحال دینا ہے، پاکستان یہ تو obviously بالکل پیسے کو رکھا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان یہ رول اوور منی تھا، وہ رکھا تھا، ان کو چاہیے تو آپ دے رہے ہیں، اس میں خیال میں ہمیں کوئی زیادہ اس میں you should not read much. True. اچھا، اس میں ایک اور پرسپیکٹیو تھا، اس پہ بھی ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحدی کشیدگی ہے، دوسری طرف ایک دم یہ پریشر آیا ہے کہ پاکستان اس ڈول فرنٹ پریشر کو آپ کو لگ رہا ہے کمفرٹیبلی مینیج کر سکتا ہے؟ کہا تو یہی جا رہا ہے فائنینس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، کہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے اور کوئی ایسی بات نہیں، یا ہم ایک ایسے فیز میں شاید داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں پر ریاست کو اپنی سیکیورٹی اور معاشی ترجیحات کو تھوڑا سا ٹریڈ آف کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، ڈوئل فرنٹ سے آپ کی کیا مراد؟ سر، ایک طرف جنگ چل رہی ہے افغانستان کی طرف، ایک طرف ہم ایک رول ادا کر رہے ہیں ایران کے اندر، اور تیسری طرف ایک فائنینشیل پریشر آیا ہے ایک دم آل آف اے سڈن۔ دیکھیے، افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں ہے، وہ چھوٹے موٹے آپریشن ہے، جنگ اس طرح نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ جو یو اے کا ہے، یہ تو ہم نے دینا ہے۔ جنگ اب ایران کی صورتحال ہے، اس سے تو ساری دنیا متاثر ہے، اس میں خالی ہم تو نہیں ہے۔ ہمارے آپ نے دیکھ لیا آئل پرائسز کدھر چلے گئے، اور اسی طرح آپ ساؤتھ ایشیا یا بیونڈ آپ دیکھیں گے تو وہاں تمام آئل پرائسز بڑھ گئے۔
अमेरिका जो इस वक्त लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, वहां पे भी जो है ऑयल की कीमतें बढ़ गई, बिल्कुल वहां पे भी लोग तो ये जंग ऐसी है कि इसके अंदर, और खास कर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज है, इसको चोक होने से भी प्रॉब्लम हो रहा है। और अब ये वक्त आ गया है कि ईरान को भी ये एहसास करना पड़ेगा कि ये जो इस तरह का अगर आप बंद रखेंगे तो इससे ईरान को फिर पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ममालिक जो है, दुनिया है, वो तंग हो रही है। बिल्कुल सही। इनको ये एहसास करना पड़ेगा कि इनको ये स्टेट ऑफ हॉर्मज को जो है वो उसको आज़ाद करना होगा, उसको उस पर पाबंदी नहीं लगाए, और ताकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो दोबारा वहाँ पे जो ट्रेड है उसको इजी करें। बिल्कुल ठीक, वो शुरू हो सके। बिल्कुल ठीक। आसिफ दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद दबाव में है, फैसले उलझाव का शिकार हैं और बीच में पिसी हुई अवाम हर रोज महंगाई और कर्जों के तूफान के दरमियान झूल रही है। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर अवाम और हुकूमत के दरमियान कशमकश पैदा कर दी है। रात के अंधेरे में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ऐलान किया कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 137 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद कीमत 458 रुपये तक जा पहुंची। ऐलान के बाद आवाम का गुस्सा सोशल मीडिया पर रद्द अमल और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा देखने में आया, जिसने आम आदमी पर इजाफी बोझ डाल दिया। हुकूमत ने हालात संभालने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का फैसला भी किया ताकि कुछ हद तक दबाव कम किया जा सके, मगर ये इक़दामात आवाम के अंदर मौजूद बेयकीनी को ख़त्म ना कर सके। अवामी रद्द अमल शिद्दत इख्तियार करने पर हुकूमत ने फौरी तौर पर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान किया, मगर यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या यह फैसला हकीकी रिलीफ है या वक्ती दबाव कम करने की एक कोशिश। दूसरी तरफ मईशत पर कर्जों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। मुल्क का मजमूई कर्जा 81,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है और हर शहरी औसतन 3,25,000 रुपए का मकरूज है, जिसमें मकामी और बैरूनी दोनों कर्जे शामिल हैं। इस बोझ के साथ महंगाई का सिलसिला भी जारी है और हर दिन नई परेशानी लेकर आ रहा है। मार्च 2026 में सालाना महंगाई 7.3% तक पहुंच गई है, जबकि माहाना बुनियाद पर भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कर्ज की जल्द वापसी का मुतालबा सामने आया है, जिसके तहत $2 अरब इसी माह अदा करने हैं और इससे ज़र मुबादला ज़खायर पर मज़ीद दबाव बढ़ने का अंदेशा कहा जा रहा है। नाज़रीन, ये तमाम सूरत-ए-हाल इस बात की निशानदही करती है कि मईशत इस वक्त रद्द अमल पर चल रही है, वाज़िया हिकमत अमली पर नहीं चल रही। जब फैसले दबाव में किए जाएंगे तो उनसे इस्तेहकाम नहीं बल्कि मज़ीद गैर यकीनी जन्म लेती है। अगर यही सिमत बरकरार रही तो महंगाई आर्जी नहीं रहेगी बल्कि मुस्तकिल दबाव में तब्दील हो जाएगी और आम आदमी के लिए जिंदगी मजीद दुश्वार होती जाएगी। तो क्या यह हालिया फैसला वाकई रिलीफ है या सिर्फ वक्ती तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश? इसके साथ ही मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।